अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे सानेहाए सवात पर। प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं किया गया। आपको ये बताएं कि महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। सैलाब की बरवक्त इत्तला देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने की वजह से पैगाम रसानी में ताखीर हुई। रेस्क्यू 1122 की तरफ से रिस्पॉन्स में ताखीर, तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई है। सानेहाए सवात प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं किया गया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। सैलाब की बरवक्त इत्तला देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने की वजह से पैगाम रसानी में ताखीर हुई है, जबकि रेस्क्यू 1122 की तरफ से रिस्पॉन्स में ताखीर, तरबियत याफ्ता एहलकारों और दरकार आलात की अदम दस्तियाबी भी सामने आई है। सानेहाए सवात पर प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। 63 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंक्वायरी रिपोर्ट को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक PDMA और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सफारत की तमाम हदें पार कर दी। कोयटा से पंजाब जाने वाली बसों से 9 निहत्ते मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा करके बेदर्दी से शहीद कर दिया। दिलखराश वाक़े पर सियासी और रियासती क़यादत ने रद्द अमल में जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी। जोब में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने 9 अफराद को कत्ल कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मरियम नवाज और सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तानी शनाख्त पर कत्ल नाकाबिल माफी जुर्म है। जवाब सख्त और फैसला कुन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सेनेटर शेरी रहमान ने भी वाक़े की शदीद मसम्मत की। तलाल चौधरी ने कहा कि मासूम और निहत्ते अफराद को कत्ल करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रियासत हर कीमत पर इन दहशत गर्दों का खात्मा करेगी। रात वाला क्या भी अफसोसनाक है। देखिए, इससे वो करते क्या है, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। निहत्ते बच्चों को और उन मजदूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, वजीर आजम, आर्मी चीफ, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज को पर कार्रवाई होगी और पूरे शद्दोमत से होगी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी के वफ़द के सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ काफ़ी चीज़ें तय हो चुकी हैं, बाकी चीज़ें भी 1-2 दिन में तय हो जाएंगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोशिश करेंगे सेनेट इलेक्शन में 5 नशिस्तें जीतें। जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 30 सरकार ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। इलेक्शन हो रही हैं, हमारी अदलिया ने फैसला दे दिया है। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, इंशाल्लाह उस पर मिल के अमल करें। मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक है, काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं। इंशाल्लाह बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाए। अपोजिशन के साथ मेंबर ज़्यादा होते हैं, एक मेंबर भी ज़्यादा है, तो उनका हक बनता है कि वो अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो जब भी आईनी तौर पर हमारे पास मेंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इसमें 30 MPs जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। सियासत में इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। अहली रेफरेंस अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की है। मुलाकात में हुकूमती अरकान की जानिब से दी गई दरखास्तों पर समाअत हुई। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात करने की तजवीज़ सामने आई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं, हम हर लीगल फोरम पर जाएंगे।
اہل ریفرنس پر اپوزیشن کے 26 معطل ارکان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حکومتی ارکان کی جانب سے دی گئی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مذاکرات کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے مذاکرات کے عمل کو سراہا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچھر کہتے ہیں، ہم ہر لیگل فورم پر جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کی کرپشن سامنے آ گئی۔ ان کی 3 ارب کی کرپشن میں کسان کو ذلیل کیا گیا۔ پورے لاہور میں پانی کھڑا تھا۔ بی بی کہتی ہیں، شعیب پانی کہاں ہے؟ پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ اسپیکر کی زیر صدارت اتوار کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فرسودہ نظام سے ترقی ممکن نہیں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزارت بجلی کی جانب سے گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ نیشنل الیکٹرسٹی پلان کے تحت وزارت میں 134 تصویراتی ہدایت پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا ہے۔ وزارت کی موجودہ ورکنگ کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ فرسودہ نظام سے ترقی ممکن نہیں، فرسودہ نظام کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ہے، ملک کی نوجوان افرادی قوت سب سے قیمتی اثاثہ ہے، باصلاحیت پاکستانی پوری دنیا میں ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزارت بجلی کی اصلاحاتی کوششوں، نقصانات میں کمی اور قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت کو قابل تقلید قرار دیا۔ انہوں نے ایک کمیٹی کے قیام کی ہدایت کی جو وزارت بجلی کی اصلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر وزارتوں اور اداروں کے لیے قابل عمل تجاویز تیار کرے گی۔ ادھر ملیشیا میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مودی سرکار کے جنگی جنون پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اسحاق کہتے ہیں جنگ بندی بھارتی حکومت سے برداشت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سنتاس معاہدے کی معطلی اشتعال انگیزی قرار دی۔ کہا ہمارا ہدف پاکستان کی G20 میں شمولیت ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کوالالمپور میں بھارتی حکومت کو آئینہ دکھایا۔ کہا مودی سرکار کو سیز فائر میں کوئی دلچسپی نہیں۔ الحمدللہ سیز فائر ہے، پروفیشنل ملٹی ٹو ملٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو طے ہوا کہ اتنے دنوں میں یہاں فوجیں واپس جائیں گی، اتنے دنوں میں یہاں جائیں گی، وہ جا چکی ہیں، لیکن جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ابھی محل ہضم نہیں ہو رہا۔ اسحاق ڈار نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو اشتعال انگیزی قرار دیا۔ واضح کیا کہ بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے انڈس وارٹر ٹریٹی ان ابینس کیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انڈین مینجڈ جو ایئر لائنز ہیں ان کا ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس اس کے بدلے میں بند کر دی۔ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار۔ پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بھارتی جہریت اور آپریشن بنیاد مرصوص کا ذکر بھی کیا۔ پاکستان کو بلیم کیا گیا، اس وقت بھی میڈیا نیریٹو بنایا گیا کہ جی یہ سب پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ انہوں نے میزائل پھینکنے شروع کر دیے اور اتنی یعنی بیوقوفی کی کہ 2 میزائل اپنے ہی امرتسر میں گرا دیے۔ ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں جس کا آج تک جواب نہیں آیا۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کابل میں چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے بارڈر کھولنے جیسی پالیسیوں نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ بھارتی معیشت کو بڑا دھچکا، امریکہ کے ساتھ تجارت پر 10% ٹیرف عائد ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برکس ممالک برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے بارے میں سخت موقف اپنا لیا۔ کہا کہ ٹیرف کے حوالے سے بھارت کو کوئی استثناء نہیں دیا جائے گا۔ بھارت بھی برکس کا رکن ہے اور وہ بھی 10% ٹیرف کے دائرے میں آئے گا۔ برکس کا قیام ہمیں نقصان پہنچانے اور ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر کوئی ڈالر کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناکام پالیسیوں کی بدولت بھارت کو سفارتی اور معاشی میدان میں ہزیمت کا سامنا ہے۔ خبروں کو آپ سے آگاہ کریں گے کہ کراچی میں اریبہ نامی لڑکی کی پراسرار موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متوفیہ کی لاش کھوکھرا پار سے برآمد ہوئی تھی۔ پولیس معاملے میں قتل کا خدشہ ظاہر کر رہی ہے۔ موقع سے 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ زیر تعمیر مکان میں اندوہناک واقعہ، کھوکھرا پار میں تشویش کی لہر دوڑا گیا۔ علاقہ مکینوں کی نگاہیں پولیس اور تفتیشی ٹیم پر لگی تھیں۔ 16 سالہ اریبہ کی موت باپ پر غم کا پہاڑ توڑ گئی۔ کھانا نہیں کھائی تھی، میں اس دن گھر پہ نہیں تھا۔
اس کے بعد بچی پتہ نہیں، میں یہ سمجھا بچی کھانا گھر رکھ کے گھر پہ چلی گئی ہے. برابر والوں نے دروازہ کٹکھٹایا، بولنے بیٹا یہ باہر دیکھو کیا کون پڑا ہوا ہے. میں نے بچی کو سیدھا کرا تو میری بیٹی وہاں پڑی ہوئی، میرے سے رہا نہیں کیا میرے بھائی. ابتدائی تفتیش کے مطابق لڑکی کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا. پولیس سرجن جنسی زیادتی کی تصدیق بھی کر گئی. جائے وقوع سے 2 مشکوک افراد حراست میں لیے گئے. اس دوران خاتون نے مبینہ ملزم پر ہاتھ جڑ دیا. علاقہ مکین مارو مارو کی صدائیں لگا رہے تھے. ایس ایچ او نے میڈیا سے گفتگو میں تفصیلات بتائیں. لاش جو یہ گلی میں پھینکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی جو یہ انکوائری چل رہی ہے، اور اس بچی کی چپل بھی اس گھر میں ملی ہے اور 2 لڑکے ان گھر والے اٹھا لیے. دوسری جانب اریبہ کے والد ملزمان سے لا علم ہیں مگر سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں. کراچی میں پیش آئے افسوسناک واقعے کا مقدمہ اریبہ کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا. اور آپ کو یہ بتائیں، لاہور کے علاقے ڈیفنس میں خاتون کا بے زبان جانوروں پر بدترین تشدد کا واقعہ. ڈیفنس پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے خرم ملک سے جو اس وقت اے ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی کے ساتھ موجود ہے. جی خرم، بتائیے گا کیا کہنا ہے ان کا؟ ڈیفنس بی کے علاقے میں ذہنی مسائل کا شکار خاتون جو ہے وہ جانوروں پر تشدد کرتی تھی اور سوشل میڈیا پر اس کے بعد جو ہے وہ تصویریں اپلوڈ کرتی تھی، جس کے بعد پولیس نے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی ہے. اس وقت اے ایس پی شہربانو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ کس طرح رپورٹ ہوا اور اب کیا کارروائی کی گئی ہے اور وہ خاتون کا ذہنی معائنہ بھی کروایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ انسٹاگرام کے اوپر خود لگا رہی تھیں اپنے پرائیویٹ ہینڈل سے، جو کہ ان کا اکاؤنٹ پبلک ہے. دوسری چیز یہ کہ لوگ جو ہیں وہ آگے فردر شیئر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ گفتگو میں انگیج کر رہے تھے کہ میڈم پلیز جانور کو نہ مارے، ہم آپ سے لے لیتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ ہے جس کے اندر ریبٹ جو ہے وہ مرا ہوا ہے، بلڈ کے اندر ہے، اور نیچے لکھا ہوئی آ رہی کانورزیشنز کہ تم نے اس کو کیسے مارا ہے. تو آپ سے کہیں کہ آئی killed it. اور جو خاتون ہے وہ we have shifted her to a mental hospital because arresting her would have مطلب ہم لوگوں کو جہاں تک cruelty کے خلاف ایکشن تھا کرمنل وہ ہم نے لیا ہے، لیکن considering she is deeply mentally challenged کیونکہ اس کا جو ریاکشن تھا جب وہ موقع پہ آئی ہیں تو she started laughing اونچی نا، تو اس کے لیے we have ensured کہ وہ اپنے والد صاحب کی کسٹڈی کے اندر she goes and she is admitted to a mental hospital جو کہ انہوں نے ہمیں ایڈمیشن سرٹیفکیٹ دکھایا ہے. تو جس طرح کا واقعات انتہائی افسوسناک واقعہ کہ ذہنی مسائل کا شکار جو خاتون تھی ان کی جانب سے خرگوش کو جو ہے وہ کٹر سے کاٹا گیا، ان کی بلیڈنگ کی گئی اور انتہائی افسوسناک تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا. شکریہ. کراچی چیمبر کی جانب سے 19 جولائی کو ایف بی آر کو اضافی اختیار دینے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا. اس حوالے سے چھوٹے تاجروں کا کیا لائحہ عمل ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے کفیل احمد سے. کفیل، بتائیے گا. دیکھیے کراچی چیمبر آف کامرس نے جو ہے وہ 19 جولائی 2025 کو اسٹرائک کا اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو جو اضافی اختیارات دیے گئے 37A اور B کے تحت اس کو ہم نہیں مانتے، مسترد کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اللہ والا مارکیٹ میں تاجر رہنما اسماعیل لال پوریا. اسماعیل صاحب، جو چھوٹے تاجر ہیں وہ اس کو کس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں اور کیا کہیں گے اوور آل؟ دیکھیے ابھی یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کراچی چیمبر نے جو ہے کسی ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور زیادہ تر جو یہ ٹیکس جو آ رہا ہے وہ آبی فیکٹریز پہ رہا ہے، چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنا زیادہ افیکٹڈ نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے تاجروں کی تنظیموں سے اگر مشاورت کرتے ہیں اور اس حساب سے کرتے ہیں تو ہم ان کی ہڑتال کے اندر میں جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا. دیکھیں کچھ اختیارات جو ہے وہ ناجائز ہیں، باقی اختیارات تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، پوری دنیا کے اندر میں ایف بی آر کو جو ہے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اختیارات استعمال ہو جاتے ہیں. تو اس کی مخالفت ہم کریں گے کہ اس طرح ناجائز نہ ہونا چاہیے کہ جی کسی کو بھی آپ چاہیں کہ اٹھا کے گرفتار کر لیں. ٹھیک ہے جی، یہ اسماعیل لال پوری ہمارے ساتھ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر چھوٹے تاجروں سے مشاورت کی جاتی ہے تو یقیناً کاروباری مراکز کو جو ہے وہ بند رکھا جائے گا، ادروائز ان کا کہنا یہ ہے کہ اضافی اختیارات میں یقیناً ان کو بھی تحفظات ہیں، لیکن اس پر جو ہے وہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.